खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं चक जिमरा से, जहां पर रफीक अहमद लूणा की रिपोर्ट के मुताबिक चक जिमरा पार्टी क़यादत ने अभी तक टिकट का फैसला नहीं किया। लीगी क़यादत जिसे टिकट देगी इसका साथ देंगे मलक तहसीन अवान। मलक तहसीन अवान की चक जिमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह खां की क़यादत में तरीक़ी फ़ैसला हासिल करेंगे। हलका में वोटर सपोर्टर की जानब से भरपूर मोहब्बत और पजीराई मिल रही है। टिकट का फैसला जो पार्टी क़यादत करेगी इसका एहतराम करेंगे। उन्होंने कहा कि हलका में इसलिए उतरे हैं कि हलका की महरूमियाँ दूर करनी हैं। उन्होंने कहा कि सईदा हुमा बतूल NA-95 से मजबूत उम्मीदवार हैं, कामयाबी यकीनी है। ये मैंने उनको पैगाम पहुंचाया जो कि हमारी मीटिंग हुई। तो राणा साहब ने मुझे कहा कि आप इन सबको मैसेज कन्वे करें कि ये कल 7 बजे शाम को लाहौर मेरे पास आ जाएं, आप चारों मेरे पास लाहौर आ जाएं। मैंने इनको इत्तला दी कि बाहुक्म राना सनाउल्लाह खान साहब आप लोग 7 बजे लाहौर तशरीफ ले आएं। जब हम लाहौर पहुंचे तो मेरे पहुंचने से पहले आजाद अली तबस्सुम साहब और शुएब अदरीस साहब वहां पे मौजूद थे। मुझे राना सनाउल्लाह खान साहब का फोन आया कि कल आपकी मुलाकात हुई है आजाद अली तबस्सुम साहब से, तो आपकी क्या बात हुई? आजाद अली तबस्सुम साहब मेरे साथ हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाईजान मेरी इनके साथ कोई 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात हुई है और राना आजम साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उनके घर पे हुई है, तो मैं बाहर आ गया हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाता हूं। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं। जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत सारे पंजाब के MNAs MPs राणा साहब के ऑफिस में बैठे हुए थे। उन्होंने उनको दूसरे ऑफिस में भेज दिया और मैं, आजाद अली तबस्सुम, शुएब अदरीस साहब और राना सनाउल्लाह खान साहब, हम 4 लोग कमरे में थे। राणा साहब ने मुझे कहा कि आजाद अली तबस्सुम साहब कहते हैं कि जी मुझे मलिक तहसीन अवान ने कहा है कि मैं ISI का कैंडिडेट हूं और मैंने ISI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है और मैं इलेक्शन की तहस नहस फेर दूंगा और मैं ये कर दूंगा और ये हो जाएगा, और आप जिस गांव में जाते हैं वहां पे खंबे लग रहे हैं, आप वहां पे ट्रांसफार्मर्स लगा रहे हैं, आप वहां पे इफ्तिताह कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाईजान मेरी इनके साथ जो राना आजम साहब के घर में मुलाकात हुई, आजाद अली तबस्सुम साहब ने कुरान के ऊपर हाथ रखा और मेरा हाथ रखवा दिया और उन्होंने कहा कि अवान साहब ये कुरान आपका और मेरा जामन है, आपने मेरे साथ वो नहीं करना जो मेरे साथ आसम नजीर ने किया कि आप अजमल चीमा के साथ आपके पुराने ताल्लुकात हैं, आप अजमल चीमा को साथ लेके उनके वोट मांगे, उसके साथ जलसे करें। मुझे आपने पार्टी में मेरी सपोर्ट करनी है कि जी टिकट जो है वो आजाद अली तबस्सुम साहब को दिया जाए, और मैं पार्टी को, जब मुझे पार्टी पूछेगी तो मैं उन्हें कहूंगा कि जी तहसीन अवान ही वो कैंडिडेट है जो MNA का इलेक्शन लड़ सकता है, जिसके पास वसाइल भी हैं, जिसके पास चीजें भी हैं, जिसके पास ताल्लुक भी है, उसका धड़ा भी है, और वो क्योंकि एक जट फैमिली का आदमी है और लोकल है। तो मैं इसके अलावा मैंने कहा जी कुरान के जामन होने पे हमारी कोई बात नहीं हुई। जहां तक दूसरी बात है कि किसी गांव में जाके इफ्तिताह करने और किसी गांव में जाके काम करना, तो मैंने काम तो बेतहाशा किए हैं और आप ही का हुक्म है। आपने मुझे राना सनाउल्लाह खान साहब ने ही चेयरमैन वाबदा अपॉइंट किया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया, तो मैंने कहा जी आपके हुक्म से मैं यहाँ अपॉइंट हुआ हूं और आपका हुक्म है कि बिला शिरकते गैरे जहां भी लोगों के काम है वो किए जाएं। तो हम लोगों के काम कर रहे हैं। इतने में शुएब अदरीस साहब ने राणा साहब को एक तस्वीर दिखाई कि जी ये आसम नजीर साहब ने मुझे भेजा है कि इन्होंने गेदड़ी में इफ्तिताह किया है। तो मैंने उनको कहा कि भाईजान ये 1 साल पहले गेदड़ी जो है उसके वेलफेयर सोसाइटी के लड़के मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारा ये मसला है, वो मसला अल्लाह की जात के फजलो करम से मैंने उनका हल कर दिया और मैं उनके गांव आज से कोई 1 साल पहले मैं और राना आजम साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम दोनों गए, तो वहां हमने एक इफ्तिताह किया। तो राना सनाउल्लाह खान साहब, अभी बात मैं कर ही रहा था तो आजाद अली तबस्सुम साहब कहते हैं कि सर ये लोग कहते हैं। तो राना साहब ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, किसी के झूठे होने की अल्लाह ने कुरान में ये तस्दीक कर दी है कि वो किसी की बात लेके आगे चल पड़े, आप मेरे साथ कोई और बात कर रहे हैं
آپ نے میرے ساتھ کوئی اور باتیں کی ہیں, جب وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو اب آپ اور باتیں کر رہے ہیں. تو آپ لوگ مہربانی کریں, پارٹی اپنا فیصلہ خود کرے گی. پارٹی نے ایم این اے ایم پی اے کا کسی کو کوئی ٹکٹ نہیں دینا جب تک پارٹی سروے نہ کروا لے کہ وہاں سے کون الیکشن جیتے گا. اور اس حکم کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا کہ جائیں اپنے حلقے میں اپنی تیاری کریں, سارے پارٹی اپنا سروے کروائے گی, اس کے بعد پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس کو ٹکٹ دینا ہے, ہمارا کون سا بہتر کینڈیڈیٹ ہے. یہ کل کا صورتحال ہے جی, یہی کل باتیں ہوئی ہیں. لیکن جو آج میڈیا پہ یا جو دیکھیں, میں چک جمرہ میڈیا جو ہے, میڈیا دیکھیں لوگوں کی آنکھیں ہیں, لوگوں کے کان ہیں, لیکن خدا رہا دیکھیں لوگ آپ کی ڈرا کی ہوئی لائن کو لائن آف ایکشن بنا لیتے ہیں. آپ کی کہی ہوئی بات کو, آپ کی لکھی ہوئی بات کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی دیکھیں, اللہ کی ذات نے قرآن میں بڑا واضح کہا ہے, اللہ کا ایک پرنسپل ہے, پرنسپل سے ٹس سے مس ہونے والا شخص جو ہے وہ شاید وقتی طور پہ تو کوئی فائدہ گین کر رہا ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ زندگی میں نے کسی کو پرفارم کرتے دیکھا ہے جس نے اللہ کے پرنسپل کو چھوڑا ہے. اللہ کی ذات نے غیبت کرنے والے کے بارے میں قرآن میں یہ کہا کہ وہ اپنے بھائی, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اسی طرح جھوٹے پہ اللہ کی ذات نے سند لگا دی, سٹیمپ لگا دی کہ وہ کسی کی بات کو لے کے آگے چل پڑتا ہے. تو خدارا میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے, الیکشن دیکھیں بڑا اہم ڈے ہوتا ہے, یہ بڑا اہم رول ہے آپ لوگوں کا. یہاں پہ لوگوں کے آنے والے 5 سال کے وقت اور تقدیروں کے فیصلے ہونے ہیں. آپ کی قیادت ہی آپ کے علاقے اور آپ کے بچوں اور آپ کی نسلوں کے لیے بہتری کر سکتی ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم آپ لوگ تصدیق کیا کریں ان چیزوں سے, اور بہتری کا فیصلہ کیا کریں, اور ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو لوگ اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اپنی قیادت کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے لائل ہیں. تو پارٹی, یہ بڑی باخوبی پارٹی کو اندازہ ہے, اور رانا ثناءاللہ خان صاحب کیونکہ لوکل ہیں, فیصل آباد کے ہیں, رانا ثناءاللہ خان فیصل آباد کا قلعہ ہے, ان سے کوئی چیز نہ چھپی ہے نہ ان سے چھپ سکتی ہے. وہ لوگوں سے اور چیزوں سے اور اداروں سے زیادہ اویئر ہیں ایک ایک بندے کے بارے میں. تو کل ان کا یہ حکم تھا کہ پارٹی سروے کروائے گی, پارٹی نے سروے کروانا ہے, سروے کے بعد فیصلہ ہوگا. ہمارے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ پی پی 98 میں اور بھی ہیں, ہمارے پی پی 99 میں ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ اور بھی ہیں, جس میں بہت سارے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رہے ہیں, آج بھی ساتھ ہیں. تو پارٹی اپنے کسی کارکن کو, کسی ورکر کو ایسے نہیں چھوڑ رہی. پارٹی اس پہ ورک کر رہی ہے, اس کا انالیسس لے رہی ہے, اور ایک بڑا کلین سروے کرا رہی ہے. اس سروے کے بعد فیصلے ہوں گے کہ ایم این اے کا الیکشن کون لڑے گا, ایم پی اے کا الیکشن کون لڑے گا. آج کی ڈیٹ تک کوئی ایسا فیصلہ موجود نہیں ہے. دوسری بات, رانا ثناءاللہ خان صاحب کو اللہ کی ذات نے اتنی طاقت دی ہے اور اتنی عزت دی ہے, وہ اتنے کلیئر ہیڈڈ آدمی ہیں کہ اگر انہوں نے فیصلہ کرنا ہو تو وہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. آپ کے سامنے ہیں ان کی زندگی کے سارے پس منظر. جس دن رانا ثناءاللہ خان صاحب نے فیصلہ کر لیا, میں بطور ان کا چھوٹا بھائی, ان کا ورکر, پارٹی کا کارکن, میں جو مجھے وہ حکم دیتے میں اس سے ٹس سے مس ہو سکتا تھا. میں چیئرمین ہوں بابڈا کا, مجھے انہوں نے چیئرمین لگایا ہوا ہے. میری چیئرمین شپ کے انڈر 33 ایم این ایز آتے ہیں. اتنی بڑی سیٹ انہوں نے مجھے دی ہوئی ہے. انڈیپینڈنٹ یہ چیف منسٹری ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں, اور اس میں میں اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایم این اے ایم پی اے سے زیادہ لوگوں کو ڈلیور کر سکتا ہوں, اور ہم کر بھی رہے ہیں. اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا تو آج میں سکروٹنی کروانے آتا. رات کے فیصلے کے بعد یہ فیصلہ ختم ہو چکا ہوتا, اور میں آج اس بندے کے ووٹ مانگ رہا ہوتا آپ لوگوں سے جس کو رانا ثناءاللہ صاحب کہتے کہ یہ ایم این اے ہے اور یہ ایم پی اے ہے. تو اس لیے اس طرح کا کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا. یہ صرف ابہام ہے, غلط ہے. پارٹی صرف اس بندے کو ٹکٹ دے گی جو ایم این اے کا بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا. پارٹی صرف اس کو ٹکٹ دے گی جو ایم پی اے کا بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا, اور اللہ کے فضل و کرم سے
اس کا فیصلہ رانا ثناءاللہ خان صاحب اگلے 8-10 دنوں میں کر دیں گے اور سارا کلیئر ہو جائے گا. پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی تمام قیادت اس کے ساتھ ہوگی, ہمارے تمام لوگ اس کے ساتھ ہوں گے, اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ میں بطور ورکر, میں بطور پارٹی کا کارکن با حکم رانا ثناءاللہ خان صاحب اس بندے کے ووٹ مانگتا پھر رہا ہوں گا. اور انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہیں. میرا اللہ جو ہے وہ ہم پہ فضل اور کرم کرے, انشاءاللہ ٹکٹ بی بی سیدہ ہما بطول صاحبہ کو ملے گا. وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے پاس ریسورسز ہیں, وہ پاکستان کی, وہ ایشیا کی پہلی بزنس وومن ہے جن کی اپنی ایئر لائن ہے, جن کے فارماسیوٹیکل فیکٹریاں ہیں, وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہیں, بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے, زندگی میں ہر چیز انہوں نے دیکھی ہے, اللہ ان پہ بڑا مہربان ہے. اور میری آپ لوگوں سے دعا ہے, گزارش ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں, ہمیں سپورٹ کریں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی نمائندہ جو ہے وہ بہترین ثابت ہوگی. باقی جو پارٹی فیصلہ کرے گی بالکل ہم تمام لوگ اس کے یہ بھی آپ نے کہا کہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس کے پابند ہو گیا. اگر سیٹ آپ کو دی جاتی ہے این اے کو, تو اگر پارٹی آپ سے مشورہ کرتی ہے کہ صوبائی اسمبلی میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے آپ کس کو ریکمینڈ کریں گے, آپ کی کیا رائے ہے, تو آپ کیا پارٹی کو مشورہ دیں گے؟ پارٹی, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پارٹی نے سروے کروا لیا. رات کو رانا ثناءاللہ خان صاحب نے بتایا کہ ہم نے جو پچھلے سروے کروائے تھے اس سروے میں ہمارا 88% جس سروے رپورٹ جو تھی وہ کریکٹ ہوئی ہے, 88%. تو ابھی پارٹی نے دوبارہ جو سروے کروانے شروع کیے ہوئے ہیں اس سال اس الیکشن کے لیے, اس میں ان کو کہا ہے کہ ہمیں 100% کلیئر سروے چاہیے. تو پارٹی یہ فیصلہ خود کرے گی, یہ رانا ثناءاللہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, اور وہ فیصلہ انہوں نے اس سروے کے مطابق کرنا ہے جو سروے وہ کروا رہے ہیں. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ایم این اے کی کوئی رائے لی جائے گی. اگر کوئی ایکول ہوں گے ایم پی ایز تو شاید ایم این اے سے پوچھا جائے کہ اس میں سے کون بہتر ہے. یا دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی کیمپین کریں, اپنے حلقے میں رہیں, ہم نے آپ لوگوں کا سروے کروانا ہے. تو اس صورت میں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان میں ہمارے پاس یہ سروے رپورٹ ہے, آپ کی کیا رائے ہے. اچھا سر, پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, ہمارا جو میڈیا کا پلیٹ فارم ہے یہ سب کے لیے ٹھیک ہے. اب ہم میں تھوڑا سا غائب آ رہا ہے, آپ نے لوکل لیول پہ سمجھ لیں یا کچھ ایسا واپس ہم ابھی تک بات نہیں کر سکے. میں 2-3 دفعہ آپ کو میسج بھی کیا ہے, مجھے بی بی کی فوٹو چاہیے چینل پہ بھیجنے کے لیے, وہ فوٹو میرے پاس نہیں. اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ایکول پلیٹ فارم. اور دوسری بات, جو رات والی خبریں ہیں وہ کسی بھی افیشل چینل پہ نہیں چلی, نہ کسی پیپر پہ ابھی تک بھیجی گئی ہے, وہ سوشل میڈیا کی خبر ہے. اور ہم نے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے دوست یہاں پر سب کی بات کر رہا ہوں, ہم نے وہ ان سے باقاعدہ موقف لیا ہے. اگر انہوں نے ہمیں جھوٹ موقف لیا تو اس کے ذمہ دار وہ جنہوں نے بھی دی ہے, ہم کسی کا نام مینشن نہیں کرتے. اچھا, آپ نے بڑا کلیئر یہ واضح کر دیا ہے کہ ٹکٹ ابھی تک یا کوئی بھی ایسا پینل سامنے نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بہت اچھا کیا, ورنہ ایک بہام تھا کہ وہ ہمارے پاس موقف پڑے ہوئے ہیں, پچھلی موقف میرے پاس پڑا ہوا. اور دوسری بات یہ ہے, اس حلقہ میں سر پہلی خاتون سیاستدان سامنے آ رہے ہیں. تو اس حلقہ کی نیچر جو ہے سابقہ ہسٹری ہے سیاست کی, اس میں کسی خاتون کو مطلب نہ کوئی سامنے ایز اے امیدوار آئے ہیں اور نہ میرے خیال پہ عوام کے. تو اس ایٹماسفیئر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنا چاہیے یا آپ کو؟ دیکھیں میں اس بات کو بڑی تصدیق کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا فیصلہ آپ نے اس کی ججمنٹ آپ لوگوں نے دینی ہے. ہم یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے. ہم جتنے لوگ یہاں پہ ہیں, ہم لوگ, ہمارا ایک کلچر ہے. تحسین اوان کو رانا اعظم اٹھا سکتا ہے کہ میں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا. تحسین اوان کو چوری کالو باجوہ کے ساتھ میری ہو سکتا ہے, ہمارا آپس میں کئی چیزوں پہ اختلافات چلتے رہتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بہن آ جائے, آپ کی بیٹی آ جائے,
آپ کی بہو آ جائے، ہمارا کلچر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو اٹھا دیں گے؟ ہم تو قتلوں کی صلح کر لیتے ہیں، ہم تو خواتین کے کہنے پہ، خواتین کے آنے پہ اپنے قتل چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ میں نے کیا ہے، ہم سب نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ تو خاتون کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خاتون کو مرد کے بالکل اسی برابر پیدا کیا ہے، اور اگر کوئی پڑھی لکھی خاتون، اگر کوئی پڑھی لکھی خاتون، کوئی بزنس مین خاتون کوئی انیشیٹ کرتی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو ہمارے لیے ایک اچھا سائن ہے، ہماری بچیوں کے لیے اچھا سائن ہے۔ آج تک ہماری خواتین، ہماری بچیاں جو ہیں وہ اس لیے پسماندہ ہیں کہ ان کے ساتھ آج تک کبھی کسی کی انٹروڈکشن ہی نہیں ہو سکا، کوئی بندہ ڈائریکٹ ہی نہیں ہو سکا۔ تو ایک خاتون ایم این اے آنے سے، اور ہم سب لوگ یہاں اس کے نمائندہ ہیں، ایک اس کے خاتون کے ایم این اے سے آنے سے ہمارے علاقے میں اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آئے گی، تعلیم میں بہتری آئے گی۔ اسٹریٹجی کیا آپ کی، پلاننگ کیا، آپ کس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو مدد کا بڑے نامور سیاسی گھرانے یہاں پر، آپ ایک نیا پیش ہے سیاست کی، کس پلاننگ سے آپ آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک سیاست کی بات ہے تو مجھے اللہ کی ذات نے الیکشن لڑنا بھی سکھایا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات نے سیاست بھی سکھائی۔ سیاسی گھرانے کے بڑے ہونے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ میں نے 2015 میں پہلی دفعہ چیئرمین یونین کونسل کا الیکشن لڑا، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پورے فیصل آباد میں سب سے زیادہ لیڈ لے کے میں چیئرمین شپ جیتا۔ آج مجھے میری پارٹی نے جس عہدے پہ بٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو سرخرو کیا ہے، میں نے رانا ثناء اللہ خان صاحب کو سرخرو کیا ہے، میرا آفس ایک پبلک آفس بنا ہوا ہے، اور ہم لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ تو ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ لوگوں کا رابطہ ہے، ہمارا تعلق ہے، ہماری اویلیبلٹی ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے، میں 2008 میں پہلی دفعہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ لیا، 2002 سے آن ورڈ 2023 کا اینڈ ہو رہا ہے، میرے دروازے ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلے رہے ہیں۔ میں کبھی سیاست، میں نے الیکشن لڑا یا نہیں لڑا، میں نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا، آپ کسی بھی میرے عزیز سے پوچھ لیں، رانا اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، جوہری کالو بیٹھا ہوا ہے، بلال ملی صاحب سائی صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں، لیکن میرا ان کا تعلق 2002 سے ہے، اور میں نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ، تو ہم نے لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھول کے رکھے ہیں، ہمارے دل کھلے ہیں لوگوں کے لیے۔ ہاں، اور سیکنڈلی یہ تو ایک ایم این اے شپ ہے جہاں پہ میرا اپنا گھر ہے، اور ہر گاؤں میں، ہر شہر میں میرا ذاتی گھر ہے، یہاں پہ میرے عزیزوں کا گھر ہے۔ میں تو 33 ایم این اے کے حلقے کو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ڈیل کر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں، آپ پوچھیں ہمارے ایم این اے سے کہ ہم نے ان کے کس طرح سے کام کیے ہیں۔ ہم ورکر لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں اور بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ جو دہلی آپ کے دونوں حلقے 98-99 سے، وہاں سے جو ایم پی اے تھے، انہوں نے پارٹی کو لکھ کر دیا کہ ہم ایسا بھی ہے؟ اگر پارٹی کو کوئی دیکھیں، پارٹی، میرے نزدیک پارٹی کا نام رانا ثناء اللہ خان ہے، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں۔ اس حلقے کا، اس ضلع کے فیصلے، بلکہ پورے پنجاب کے فیصلے میاں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب رانا ثناء اللہ خان صاحب کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ اگر رانا ثناء اللہ خان صاحب کو ایم پی ایز لکھ کے دے دیں کہ ہم نے یہ الیکشن نہیں لڑنا، تو آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں لڑنا، تو پھر رانا ثناء اللہ خان صاحب کو وہ کسی چیز کے پابند تھے یا باؤنڈ تھے کہ وہ فیصلہ نہ کرتے؟ وہ 1 منٹ میں فیصلہ کر دیتے، وہ مجھے حکم کرتے کہ ہم نے آپ کی جگہ فلاں بندے کو الیکشن۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے مضبوط آدمی کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ میں یہ بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا الیکشن صرف ایک سیاسی گھرانے کے فرد سے نہیں ہے، ہمارا الیکشن ایک بہت بڑے سسٹم کے ساتھ ہے۔ اس الیکشن کا فیصلہ صرف ایک سیاسی گھرانے نے نہیں کرنا، اس الیکشن کا فیصلہ ایک سسٹم نے کرنا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے وہ سب پہ ہیوی ہے۔
اور اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہونا ہوتا تو میری پارٹی ابھی تک ہم لوگوں کو ڈیلے کر رہی ہوتی. ہمیں تو پارٹی کو تو چاہیے تھا کہ فیصلہ کر کے تو بندوں کو الیکشن کے لیے بھیجتے تاکہ لوگ اپنی کیمپین لانچ کرتے. تو یہاں پہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ ہونا ہے. ایسا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے. ایم پی اے تک چینج ہو جانے ہیں, ایم پی اے تک کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. پارٹی نے سسٹم کے ساتھ لڑنے کے لیے, سسٹم کو بریچ کرنے کے لیے یہاں پہ کینڈیڈیٹ دینے ہیں. سر آئی بی سی کا اور نون لیگ کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی افواہیں ہیں, کیونکہ کل تو وہ سینیریو چینج ہو گیا نا, ان کا ٹکٹ ہے تو ان کے ساتھ کا پیرل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو پھر آئی بی سی کے جو ایڈجسٹمنٹ کی افواہیں 98 میں دیکھیں یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. کل رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بتایا کہ اگلے 2-3 دن میں ان کے ساتھ تمام بورڈز ختم ہو جانے ہیں, انٹرویوز. اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کہ پارٹی نے کس کس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. پارٹی صرف آئی پی پی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہی, پارٹی بہت ساری اور جماعتوں کے ساتھ بھی, جو پی ڈی ایم ہمارے ساتھ پی ٹی آئی شامل نہیں, پی ڈی ایم کی جو جماعتیں حکومت کے ساتھ رہی ہیں وہ تمام جماعتیں پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں, کیونکہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بن رہی ہے. تو وہ تمام پارٹیاں ان کے ساتھ شامل ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں, ان کے ساتھ اپنی ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہیں, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. بقول رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ابھی وہ فیصلے قیادت نے شروع کرنے ہیں. اس کے بعد یہ فیصلہ تو قیادت کا ہے. قیادت کی جو ہماری ذرائع ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ونگ جو ہے 95 کی وہ پارٹی کلیئر کر لیں, لیکن جو معاملات ہیں طے کرنے والے جو این اے 95 تھے, جو آپ کے درمیان اور آزاد علی تبسم کے درمیان, اگر پارٹی آزاد علی تبسم کو کھڑا کر دیتی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اپنے پورے یہ گروپ کے ساتھ مسلم یون کا جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا اس کو سپورٹ کریں گے یا آزاد الیکشن لڑیں گے؟ نہیں, بالکل ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم تو پارٹی سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. جو پارٹی کا حکم ہوگا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہوگا. سر کی میسج حلقہ کے عوام کے لیے, حلقہ کے عوام کو یہی میسج ہے کہ ہم نے 40 سالہ سیاست میں کس بندے کو ہم نے الیکشن نہیں جتوایا. ہر بندہ ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے. ہر ایم پی ایز ایم این ایز جو ہمارے یہاں سے جیتتے رہے ہیں وہ میاں نواز شریف کے نام پہ جیتے ہیں. ووٹ میاں نواز شریف کا ہے. ووٹ جو ہے, ووٹ کی طاقت جو ہے وہ عوام نے دی, اور عوام کا دل میاں نواز شریف کے ساتھ دھڑکتا ہے, پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ دھڑکتا ہے. ہم نے جن لوگوں کو ٹیسٹ کیا ہے ہمیں بار بار دینگے مسلمان, ہمیں ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈھسنا چاہیے. میرا یہ میسج ہے کہ آپ کا ایک ووٹ, وہ شخص پی ایچ ڈی ہو یا وہ شخص بالکل ان پڑھ کہیں چھلیاں بیچ رہا ہو, اس کے ووٹ کی طاقت اور اس کے ووٹ کا فیصلہ ایک ہے. اپنے ووٹ کا فیصلہ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود, اپنے علاقے کی ترقی اور اپنے علاقے کے امن کے لیے کریں. اور ہمارا آنے والا الیکشن بڑا اہم الیکشن ہے. ہم صرف ایک سیاسی فیملی کے ساتھ نہیں, ایک سسٹم کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں چک جمرہ پریس کلب کا, جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا ڈسکس کرنے کا. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج میں سیکروٹنی کے لیے اسی آفس آیا تھا, اور میں نے اپنی اور بی بی سیدہ ہما بطول صاحبہ کی اور میرے چھوٹے بھائی کاشف اوان کی سیکروٹنی تھی. ابھی ہم سیکروٹنی سے فارغ ہوئے ہیں, تو کیونکہ آپ لوگ یہاں موجود تھے تو یہ اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے. جیسا کہ ابھی بہت سارے لوگوں نے آج مجھ سے پوچھا کہ جی رات کو ایک فیصلہ ہوا کہ آزاد علی تبسم صاحب ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں اور اجمل چیمہ صاحب ایم پی اے پی پی 98 اور شعیب ادریس پی پی 99, یہ رات کو انہوں نے کوئی خبریں چلائی ہیں اپنا آزاد علی تبسم صاحب نے اور شعیب ادریس صاحب نے. تو میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل صبح 10 بجے رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب ہیں اور مرکزی قائد ہیں, میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے حکم پہ میں, شعیب ادریس صاحب, اجمل چیمہ صاحب اور آزاد علی تبسم صاحب اکٹھے ہوئے تھے,
اور اس اکٹھے ہونے کے بعد جو وہاں فیصلہ ہوا تو اس میں شعیب ادریس صاحب نے کہا کہ میں تو ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں، اجمل چیمہ صاحب نے کہا کہ میں ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ ہوں، اگر میری پارٹی نے مجھے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ٹکٹ دے دیا تو میں وہاں سے اس پہ الیکشن لڑوں گا، اگر آپ کے ساتھ میری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوئی تو پھر میں اپنی پارٹی سے یا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوں۔ اسی طرح آزاد علی تبسم صاحب نے کہا کہ آپ لوگ مجھے پھنسا رہے ہیں، میں تو بالکل ایم این اے کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، میں نے پروونشل کا الیکشن لڑنا ہے اور میں پروونشل کا